अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे दो चीनी शहरियों की हलाकत पर चीन ने पाकिस्तानी हुकाम से बड़ा मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ की चुगली सोशल मीडिया पर तबसरे, महरंग बलोच को एयरपोर्ट पर क्यों रोका गया, अली अमीन गंडापुर के बयान पर मीम्स, इमरान खान पर मजीद पाबंदियाँ, बहनों को अभी तक रिहा नहीं किया गया। मेरे साथ हरमीत सिंह मौजूद हैं। हरमीत, सबसे पहले हम चीनी शहरियों की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत अफसोसनाक खबर है फसीहा, और मैं समझता हूँ कि इससे पहले शांगला में अटैक होता है, उसमें भी इंजीनियर्स जो थे, उससे पहले कुश्तान में होता, इस तरह से पहले कराची में हुआ। मुसलसल जो कत्लेआम है चैनी शहरियों का, उस हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। और चाइना, आपको याद होगा, इससे पहले वज़ीर आज़म साहब गए थे और उनको एक नायब, यानी वो जो वाइस मेयर जिसे कहते हैं, उन्होंने रिसीव किया था इस वजह से कि भाई साहब, आप हमारे शहरियों से क्या कर रहे हैं, क्या सलूक कर रहे हैं। जो किस्से कहानियाँ हमने उनको बताई हैं, हमारे यहाँ से जहाँ रिपोर्ट जाती, तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ जो है वो बड़े आराम से ये सारी चीज़ों पे हमारी यकीन करें। चाइनीज़ बड़े सियाने हो गए हैं। उसकी वजह ये कि वो हमारी पॉलिसियों को बड़े गौर से देखते हैं। आपको याद होगा, जनरल बाजवा साहब जब जनरल थे, वो जब अमेरिका गए तो वहाँ पे उन्होंने अमेरिका में कहा कि मैं तो अमेरिकी गाने मुझे बहुत पसंद है, फला एक्ट्रेस मुझे बहुत पसंद है, मैं तो हॉलीवुड को तरजीह, तो मुझे मगरब लाइफ स्टाइल पसंद है, मुझे यहाँ का खाना पसंद है, चीनियों के साथ हमारा क्या लेना देना। वो बातें एज इट इज़ चाइना तक पहुँची, बातें छुपती नहीं है। उसके बाद चाइना बहुत नाराज़ था आपसे। अभी मुसलसल जो ये सब कुछ हो रहा है, यानी आपसे पहले उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों को सख्त सिक्योरिटी देनी चाहिए। जब आर्मी चीफ साहब गए, उनसे मुलाकात हुई, तब जाके थोड़े बहुत मामलात के लिए उन्होंने पॉजिटिव साइन दिया, लेकिन उनके बड़े दीगर चीज़ों के हवाले से बड़ी तशवीश थी। और ये जो कराची में हुआ है एयरपोर्ट के करीब, और जिसमें तकरीबन 2 चाइनीज़ जो हैं उनकी हलाकत हुई है, तो वो मासूम लोग हैं, काम करते हैं, आपके मुल्क की तरक्की में काम कर रहे हैं। जो भी है, फ़ायदे दोनों तरफ, ऐसा नहीं है कि मफादात की जंग एक तरफ से नहीं है। हम भी मफादात परस्त हैं, वो भी मफाद परस्त हैं। सो इस सारी सूरत हाल में एक वक्त है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की गुण सब गाते थे। अब ऐसा लगता है कि चाइना को भी हम अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी साजिश है, कौन से ऐसी काम है, कितनी बड़ी नाकामी है कि आप चाइनीज़, यानी उनका उससे पहले उनका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, और आपने जाके फिर इस किस्म की सिक्योरिटी में गफलत ही होती है ना। मसला ये है कि जब आप ज़्यादातर काम पॉलिटिकल चीज़ों में बिजी हो जाएंगे तो फिर मसाइल तो बहुत ज़्यादा होंगे। और ये जो मामला हुआ है, यानी अभी चीनी सफारत खाने की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया कि पाकिस्तान चीनी शहरियों, इदारों और तरक्याती मनसूबे हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करे। चीन ज़ख्मी और उनके लवाकिन से ताज़ियत करता है, और इन्होंने यही बात की है कि भाई साहब, सफारत खाने की जानब से जो कहा गया कि जो दहशतगर्द हमले में मुलव्वस हैं, इनको भाई पकड़ा जाए। भाई बहुत हो गया, बहुत सारी ड्रामेबाजी होगी, इनको पकड़ के ले आओ, पकड़ के ले आओ, सारी बात है। अब ये मामला मेरे ख्याल में मजीद नुकसान होगा, और ये जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, इस्राइली वज़ीर आज़म के हवाले से भी शहबाज शरीफ का बयान आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, अब मैं समझता हूँ कि एक तो ये जनाब जो है ना, शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर बात है ऐसे लोग इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होते हैं, तो ये वाकई एक नमूना ही है। और इससे पहले जब ये गया तो उसने कहा, जनाब मैं मांगने नहीं आया, पर मैं मांगने आया हूँ। तो अब ये वीडियो ज़रा देख लीजिएगा, वीडियो दिखा लेते हैं कि वज़ीर आज़म, आप जिस रूम में आप बैठेंगे वहाँ पर शायद नेतन्याहू आएँ, और क्योंकि उसके बाद उनकी तकरीर है, तो मैंने दिमाग को थोड़ा सा मैंने अर्क-रेज़ी की कि इस तरफ से रास्ता है, मैं अपना मुंह इस तरफ कर लूं, इस तरह बैठ जाऊं ताकि वो पीछे से आएँ और मुझे ना देख पाएँ। अगर देखेंगे भी तो गुजर जाएंगे, जब गुजरेंगे तो मैं एक तरफ बाहर निकल आऊँगा ताकि मुझे उनसे हाथ मिलाने का वास्ता ना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि वास्ता नहीं पड़ा। वीडियो आपने देखी फसी, ये कह रहा है कि अब आप अंदाज़ा लगा लें, एक दहशतगर्द मुल्क का दहशतगर्द वज़ीर आज़म, जिसके हाथों पर फ़लस्तीनियों का खून, उसके धब्बे लगे हुए हैं। इसी तरह अगर आप देखें, 41,000 से ज़्यादा उसने मासूमों की जानें ली, पूरा गज़ा मलियामेट कर दिया। अभी 2-3 हज़ार लिबनान में उसने लोगों को शहीद किया। ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म को इस बात का खौफ है कि नेतन्याहू आएगा और वो मुझसे सलाम करेगा। अरे अगर वो सामने से भी आ रहा है तो आप डीठ बन के कहो और हाथ मिलाने की जरूरत ना हो उसमें।
یعنی آپ اتنے یعنی اس کا مطلب ہے کہ دل میں کچھ ہے نا, دل میں کچھ ہے, کچھ نرمی ہے, تھوڑا بہت شرما گئے, تھوڑا بہت ہکلا گئے, تھوڑا بہت وہ آئے تو ہم تھوڑا شرما. یہ کیا ڈرامے بازی اس نے کی ہے. یعنی یہ وزیر اعظم کا بیان ہے. یہ سوچیے پاکستان کی 24 وزیر اعظم, یعنی یہ کہتے ہیں اسلامی ملک ہے نا, آپ تو دعوے دار ہیں کہ ہم اسلام کا سب سے یہ قلعہ ہے اسلام کا. ویسے تو فلسطین کا جھنڈا آپ اٹھا نہیں سکتے, اور کل انہوں نے کیا کیا ہے, فلسطین مولانا فضل الرحمان کو جو بلایا ہے صدر ہاؤس, ویسے تو ایک بہانہ تھا فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا, وہاں پہ باقاعدہ کھانے, وہاں پر مزے کے جو ہے چائے کے ساتھ چیزیں پڑی تھیں اور چسکیاں لی جا رہی تھیں, اور یہ کہتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر لیں. بے شرمو, لوگوں کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو. سو یہ وزیر اعظم, میں کیا کہوں اس پہ, میں کیا تبصرہ کروں, تبصرے کہ یہ خود ہی تبصرہ ہے, اور خود پہ تبصری بنا لیتا ہے. اچھا, ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو بھی ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے روک لیا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے جی, غلط کام ہے, اور پہلے بھی میں ماہرنگ بلوچ کے بارے میں کھل کے واضح اظہار کر چکا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں. شاید بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن حقیقت ہے. آپ ماہرنگ بلوچ اسلام آباد آئی, آپ نے آدھی رات کو, دسمبر کی رات تھی, وہ نہت تھے خواتین اس کے ساتھ, بچے ان کے ساتھ, بزرگ ان کے ساتھ. صرف ایک ہی مطالبہ تھا نا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کرو. آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ آپ نے رات کی تاریکی میں, رات 12 بجے جب ہم وہاں پہ موجود تھے, ہمارے سامنے آپ نے ان پر پانی پھینکا, ٹھنڈے ٹھار, پھر ان سے بسترے چھینے, کھانے کی چیزیں چھینی, اسپیکر چھینا, ہر رات ان کو تنگ کیا جاتا تھا. یہ سب چیزیں میں گواہ ہوں اس بات کا, کیونکہ میں ایز اے رپورٹر وہاں پہ, کہ میرے دفتر سے تھوڑا سا فاصلہ ہے. ماہرنگ بلوچ, آپ دیکھیں, ایک طرف تو آپ یہ اندازہ لگا لیں ان لوگوں کی انٹلیکٹ لیول کا. عمران خان آکسفورڈ کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہے. کیوں لڑ رہے ہیں؟ ارے بھائی صاحب, آپ لڑنا ہو, آپ لڑنے چلے جاؤ. ایک بندہ ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جا کے آکسفورڈ کا الیکشن لڑ رہا ہے, تو آپ میں بھی کوئی کمی تو نہیں. اگر آپ لڑنا چاہے تو آپ بھی چلے جائیں. آپ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم بہت پڑھے لکھے, تو چلے جائیں بھائی, سب لڑانے. تو کسی اس کے خلاف آپ لوگوں نے ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ کچھ ٹاؤٹ ان کے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کچھ بیانات دلوا کے الیکشن کی تیاری. ابھی 26 اکتوبر کو معاملہ آ جائے گا. اگر عمران خان جیت گیا تو پھر ان کا بخار 102 سے آگے بڑھ جائے گا. ماہرنگ بلوچ جو ہے اس کو نیو یارک بلایا گیا, اور آپ نے دیکھا ٹائم میگزین نے اسے دنیا کی 100 بااثر ترین خواتین میں اس کو شامل کیا گیا. اور اب جو اس ایونٹ کے لیے جا رہی ہے, ایک طرف تو انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں, جس طریقے سے ہو رہی ہیں سب کے سامنے, کوئی یہاں سے جو ڈپلومیٹ بیٹھے ہیں ایک پل کی رپورٹ آپ کی وہ باہر دے رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بڑی مشکل سے عمران خان کے دور میں ہم گرے لسٹ اور یہاں سے نکالا کیا ہمیں بڑی کوششوں سے. اب صورتحال یہ کہ صحافیوں کو آپ نے بخشے. بلوچستان میں کوئی احتجاج کرتا ہے, اسلام آباد میں کوئی احتجاج کرتا ہے, اس پر دفعات کیا لگاتے, انسداد دہشت گردی کے, غداری کے, سنگین فتنہ, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کا چناؤ آپ لوگ کرتے ہیں. وہ یہاں پہ جو سی ایم بیٹھی ہے فارم 47 کی, وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب یہ دہشت گرد ہیں. تو بھائی صاحب اگر یہ دہشت گرد ہیں, یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں, تو پھر تو وہ سارے ووٹر دہشت گرد ہیں جو سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو دی ہے, پھر تو وہ بھی دہشت گرد ہوئے نا. لیکن ماہرنگ بلوچ ایئرپورٹ جاتی ہے, ایئرپورٹ میں وہ لائن میں کھڑی ہوتی ہے, اور کہاں سے آرڈر آتا ہے یہ نہیں معلوم, آپ کو پتہ ہے, سب کو معلوم ہے. اب آرڈر آتا ہے کہ بھائی اس کو نہیں جانے دینا, اب ویزا لگا ہوا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. پہلے ماہرنگ بلوچ اس ویڈیو میں کچھ بات کری, میں کہہ پہلے سن لیتے ہیں. جی, آج میں کراچی ایئرپورٹ میں ہوں, اور کراچی ایئرپورٹ میں ایک ملازم جن کا نہ کوئی افسر ہے نہ کچھ ہے, انہوں نے مجھے روکے رکھا ہے وداؤٹ اینی ریزن, اور نہ ہی مجھے کوئی لیگلی یہ بتا رہے ہیں کہ کس ریزن سے مجھے روکا رکھا ہے. صرف اور صرف آرمی کے آرڈرز فالو کیے جا رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ویزا ویلڈ نہیں ہے. جس ویزا کے تھرو سب لوگ ٹریول کر رہے ہیں, اسی ویزا کے تھرو جو ہے نا مجھے روکا گیا ہے. ویڈیو آپ نے دیکھی, ماہرنگ بلوچ اس میں کہتی ہے کہ بھائی صاحب میں لائن میں کھڑی, ان سے پوچھ رہی ہوں کیا مسئلہ ہے. پھر ایک خاتون آتی ہے عظمیٰ نام کی, عظمیٰ نام کی خاتون پہلے سے بڑے پیار سے بات کرتی ہے, اس کے بعد پاسپورٹ لے کے جاتی ہے. پاسپورٹ لینے کے بعد عظمیٰ غائب. اب عظمیٰ غائب ہے, اور ماہرنگ بلوچ اپنے پاسپورٹ کے انتظار. خیر شور مچایا جاتا ہے وہاں پر. دیگر جو ان کے دوست وغیرہ جو اس میں کام کرتے ہیں, ایکٹیوسٹ وغیرہ ہیں, وہ آ جاتی ہیں, اور پاسپورٹ تو یہ لے کے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کراچی کے ایک شارع پر ان کو گن پوائنٹ سے ان سے پاسپورٹ بھی لیا گیا, موبائل بھی لیا گیا. یعنی اس حرکتوں سے, ان حرکات کی وجہ سے آپ نے نقصان دیا بلوچستان کو. بلوچستان میں جو اب بات, جب آپ ہر چیز بندوق, غصہ, زبر زبردستی پہ لے کے جائیں گے تو حالات سافٹ نہیں ہوں گے, حالات ہارڈ ہوں گے.
تو اب معاملہ یہ ہے کہ مارا بلوچ جب یہاں سے گئی تو اس نے کتنا بڑا مجمع کھٹا کیا. آپ اگر ان کو پیار سے ان کو لیاف دیتے, ان کو گرم کپڑے دیتے, ان کو چائے پلاتے, کھانا دیتے, یہ بھی نہ دیتے, بے شک یہ نہ دیتے, رات کی تاریکی میں ٹھنڈا پانی اس پہ نہ پھینکتے. تو اب اندازہ لگا لیں اب دنیا ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. ایک طرف ہم انسانی حقوق کی جو پامالیاں کر رہے ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے, ایک بھونڈی حرکت کی گئی ہے, اور یہ اب دنیا کے بڑے بڑے اخباروں میں یہ خبر چھپ گئی ہے. جب چھپ گئی ہے تو پھر وہاں پہ بے شرمی, پھر وہاں پہ ہمارے ملک کے خلاف جو ہے ساری بات ہے, ہم کام اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے, اور ہم چاہے وہ بلوچستان کے اندر لوگ جو کئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان کے دل میں بھی جو ہے وہ نفرت کا بیج ہم بونے کی کوشش کر رہے ہیں. 2 دن سے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بھی بہت ساری میمز دیکھ رہے ہیں, تو کوئی میم شیئر کریں گے؟ نہیں, میم وہ خود بن گئے ہیں, اور وہ میرے خیال میں وہ میمز اور اس سے پہلے ممیز ہوتے تھے فرعون کے زمانے کے, تو وہ اب خود بن گئے. دیکھیں علی امین گنڈاپور نے جو کیا, مجھے نہیں پتا, بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں. میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے, نہ ان کا دماغ ہے, نہ ان کی صلاحیت ہے, نہ ان کی سوچ ہے, نہ یہ پولیٹیکل ایکٹیو ہیں. جو پولیٹیکل ٹھیک لوگ تھے وہ بیچارے سائڈ پہ ہو گئے. اچھا, عمران خان صاحب سے وہ لوگ مل سکتے ہیں جو یہ لوگ چاہیں گے, جو یہ لوگ چاہیں گے. اندر عمران خان کچھ اور بات کرتا ہے, یہ کچھ اور اس کے کان بھر دیتے ہیں. عمران خان جب کچھ اور بات کرتا ہے, یہ آ کے میڈیا پہ کسی اور کی چھترول کر لیتے ہیں. اب پرسوں بیرسٹر گور کے بارے میں انہوں نے کچھ خبریں پھیلائی کہ بیرسٹر گور انتہائی بزدل عمران خان نے یہ بات کی ہے. عمران خان سے جب بات ہوئی اس نے کہا یہ میرے لیے اس نے قربانیاں دی ہیں مشکل وقت میں نے اس سے بات کوئی نہیں کی, وہ پارٹی ورکر. لیکن بہرحال یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ سب کمپرومائز ہیں. علی امین گنڈاپور نے جو شغلی چھوڑی, یہاں سے گیا منال سے گیا اور جیب میں روپے نہیں, ایسی کہانی جس میں میرے خیال میں وہ معصوم سا بچہ بھی ہوگا نا 2 سال کو بھی کہے گا گنڈاپور انکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسی ہوگا نا. تو علی امین گنڈاپور, لیکن وقت آنے پر بہت ساری چیز کلیئر ہو جائیں گی کہ کون کون ملوث ہے, کن کن کے ساتھ ملوث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تگڑا قسم کا کراؤڈ تھا, اگر وہ اس کے ساتھ رہتے تو یقیناً بہت کچھ بدل سکتا تھا. یہ جو آئینی ترمیم ہے, دیگر چیزیں ہیں, اس کو بڑا دھچکا پہنچ سکتا تھا. عمران خان پر بھی مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور ان کی بہنوں کو بھی ابھی تک رہا نہیں کیا گیا. دیکھیے جی, ظلم کی انتہا اور اس ملک میں, اور جو کچھ کارکنان کے ساتھ وہی 9 مئی والا ٹیلی ویژن آپ کھولیں نا, ٹی وی تو کوئی دیکھتا نہیں آج کل, اور وہاں پہ کچھ بیچارے مار کے پٹائی کر کے ان سے بیان ہے کہ ہمیں یہ تیزاب دیا کہ ہمیں, یا میں ایز اے رپورٹر گراؤنڈ میں کام کیا. جو پرسوں پولیس کا انہوں نے ڈی چوک میں جنازہ کیا, وہ بھی سب ڈرامہ تھا. حقیقت اس بیچارے کے ہارٹ اٹیک سے پہلے ہی موت ہوئی. میں اس سے ملا ہوں, میں نے اس کو پانی پلایا ہے, اس کی طبیعت خراب تھی, اس کی بیٹی کی آڈیو بھی لیک ہوئی. یعنی یہ جو کام کرتے ہیں وہ سب جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے عوام کے سامنے. اب اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں, عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے, بجلی اس سے آف کر دی گئی ہے. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا ہوا؟ بھٹو کے ساتھ ہوا تھا, وہ بھی ڈکٹیٹر تھا تب ضیاء الحق, اور اب جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ نام نہاد بیٹھے فارم 47 کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. آپ نے گٹر کا ڈھکن کھولا اس بیچارے کو تنگ کرنے کے لیے. شدید گرمی, عمران خان کا پرسوں کہہ رہے تھے کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ گرمی مجھے کتنی بار اپنے کپڑے نچوڑنے پڑتے تھے. یہ ظلم کی انتہا ہے, یہ جبر کی انتہا ہے, یہ فسطائیت کا بازار گرم ہے یہاں پہ. یعنی خاتون تک کو نہیں بخشا گیا, اور جو کیس کیا گیا, بے شرم نے جو کیس کیا, دنیا بھر کے لوگ ہم پہ ہنس رہے تھے اور یہ کہتے ہیں اسلام کا قلہ ہے. کیا اسلام میں خواتین کے ساتھ اس قسم کی کوئی تاریخ ملتی ہے جو آپ نے کی؟ یعنی حتیٰ کہ جو یعنی ماہواری کے حوالے سے بھی آپ نے اس خاتون کو نہیں بخشا. آج یہ جو سو کارڈ لبرل ہے نا, جو بڑی باتیں کرتے ہیں خواتین کی, کدھر ہیں یہ لوگ؟ یہ یوٹیوبرز, یہ جو صحافی بنے بیٹھے ہیں, وہ کیا خواتین ہیں؟ پی ٹی آئی کی کیا خواتین نہیں؟ خواتین کے پیٹ میں آپ لاتے مارو, گالیاں دو. جس قسم کی غلاظت بکی گئی ہے یہ پولیس, پنجاب کی پولیس اور یہ اسلام آباد کے پولیس نے, سب کے پاس آڈیو اور ویڈیو موجود ہے. تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. خواتین تک یہاں تک آپ پہنچ گئے کہ اب بہنوں کو بھی بغیر کسی مقدمے کے آپ نے گرفتار کر کے اندر رکھا ہے, ریمانڈ پہ رکھا ہے. یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. اس کا بھانجا آپ نے اٹھا دی, اس کی بیگم کو آپ نے اٹھا دی, اس کی 2 بہنوں کو آپ نے اٹھا دیا, پورا سب کچھ آپ نے تباہ کر دیا. اس بندے کو آپ نے ایک ٹارچر سیل میں رکھا ہوا ہے. کیا وہ سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا ابھی تک, یعنی آج اس پہ کرپشن کے کیسز آئے, 70 سال تک وہ شخص جو ہے, آپ اس پر کوئی کیس نہیں تھا, کوئی غداری کا کیس نہیں تھا, کوئی جو ہے کرپشن کا کیس نہیں تھا. 71 سال میں وہ داخل ہوتا ہے تو اس پہ کرپشن کی کیسز داخل کر لیتے ہیں. یعنی کس کو غدار بنانا ہے, کس کو وفادار بنانا ہے, یہ سرٹیفکیٹ کب تک آپ بانٹیں گے, کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ نقصان ہی ہوگا اس ملک کا. بہت شکریہ حمید. ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.